नाज़रीन, ब्रिक्स दुनिया को बदल रही है। ब्रिक्स तेजी के साथ डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रही है और ब्रिक्स इस वक्त जो यूनिफाइड स्टांस के साथ सामने आई है वो एक तो डी डॉलराइजेशन है और दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स है वो ब्रिक्स का सामने आ रहा है। और साथ ब्राजील से बड़ी अनाउंसमेंट ये सामने आई है कि वो साउथ अफ्रीका का जो लॉ सूट है आलमी अदालत में इजराइल के खिलाफ, उसको ब्राजील जो है वो ज्वाइन कर सकता है। और इसके साथ साथ जब वो ब्रिक्स ने कहा है कि फिल फॉर इजराइल जो है वो गजा से विड्रॉ करे और तमाम जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उससे इजराइल जो है वो विड्रॉ कर जाए। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से हजारों मिसाइल जो है वो तैयार हैं, मजीद प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और जो सुप्रीम लीडर हैं उनके मिलिट्री एडवाइजर ने बताया है कि किस सतह की तैयारी वो कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल जो हैं उनके जखीरे के अंदर मौजूद है और तेजी के साथ वो जो प्रोडक्शन है वो करते चले जा रहे हैं। गजा के सीज फायर के हवाले से क्या पेशरफ्त है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान अमेरिका के अंदर जो लड़ाई छिड़ी है, एक एम्पायर के अंदर जब लड़ाई छिड़ती है तो बड़ी फैसला कुल लड़ाई होती है और एम्पायर के जवाब में उसका सबसे बड़ा किरदार होता है। तो अमेरिका के अंदर जो लड़ाई छिड़ी है उसकी बहुत अहमियत है। इलोन मस्क जो है उसने पार्टी लॉन्च कर दी और अब वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो लड़ाई आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा है कि इलोन मस्क अमेरिका को डिस्टेबलाइज करने का क्योस फैलाने का जो वो इरादा रखता है और इसकी पार्टी का बुनियादी मकसद ये है कि ये अमेरिका के अंदर क्योस फैला सके। तो अब मामला इस सतह के ऊपर जब जा चुके हैं और ट्रंप ने यह भी कहा है कि नासा के साथ जो स्पेस एक्स और बाकी कोलैबोरेशंस हैं इलोन मस्क की कंपनीज की, वो जो है वो खत्म की जाएंगी। तो जाहिर है कि देखिए स्पेस एक्स ने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और वो कामयाबियां जो है वो जाहिर है कि अमेरिका की जो डोमिनेंस है उसको कायम रखने के लिए इन कंपनीज का बहुत बड़ा किरदार है। तो अब जब ये लड़ाई इस तरह से छिड़ जाएगी तो जाहिर है कि ओवरऑल उसका नुकसान अमेरिकन एम्पायर ही को होगा। तो ये भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ब्रिक्स जो है ना वो इस सदी का सबसे बड़ा फिनोमेना साबित हो रहा है, यानी चाइना और रशिया लेड जो ब्रिक्स है वो इस सदी का सबसे बड़ा फिनोमेना साबित हो रहा है। और ब्रिक्स जो सबसे ज्यादा जो काम कर रही है उनका बुनियादी मकसद यह है कि निजात हासिल करना है, बुनियादी मकसद यह है कि कुछ आजादी हासिल की जाए, बुनियादी मकसद यह है कि कुछ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, वो वाली नहीं, वो वाली दुनिया नहीं कि जिसमें कॉलोनियल ऑर्डर होगा, उन्हीं के फैसले होंगे, धमकियां, प्रेशर, जंगें, ठीक है ना। अब इससे दुनिया उकता चुकी है और ये ब्रिक्स जो है ना ये तमाम अक़वाम वही हैं। जब देखिए चाइना इसी चीज को भुगत रहा है, अमेरिका से प्रेशर यही है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका के कंट्रोल में होगी। ईरान क्या कुछ भुगत रहा है, तो ये सारे ममालिक जो है वो वही हैं। अच्छा, और रशिया तो बहुत पुराना जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है वो भुगत रहा है। तो ब्रिक्स जो है वो प्रैक्टिकली डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अब इससे बड़ी तो बात कोई हो नहीं सकती, यानी ये एक बहुत तारीख यहां पर रकम हो रही है। हम जो नए ऑर्डर की बात करते हैं वो अब सिर्फ किताबी बातें नहीं है, वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो रही है। जो ब्रिक्स से अनाउंसमेंट सामने आई है कि नेशनल करेंसी जब वो इस्तेमाल होंगी तो ये तो बहुत गैर मामूली बात है, प्रैक्टिकल इकदाम है नए वर्ल्ड ऑर्डर का। तो अमेरिका जो है वो इस पर फ्यूरियस है, बहुत गुस्से में है, आग बगोला है और पूरा वेस्ट जो है वो पैनिक के अंदर है क्योंकि उनके ऑर्डर की सबसे बड़ी अलामत ही डॉलर था। तो डॉलर जो है वो उसको ब्रिक्स जो है वो रिप्लेस करने जा रही है। तो अब एक तो नेशनल करेंसीज और आने वाले दिनों में यह भी मुतवक्का है कि ब्रिक्स अलग से कोई इंटरनेशनल करेंसी जो है वो लॉन्च कर सकती है। अब ये उसी की तरफ इकदाम है कि पहले नेशनल करेंसी इस्तेमाल की जाए क्योंकि नई करेंसी लेकर आना भी एक बड़ा कम्प्लेक्स यानी वो काम है। तो उसकी तरफ ये है प्रोसेस के साथ जब वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स ने ये अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेकर आ रहे हैं। तमाम जो ब्रिक्स के ममालिक हैं और जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जो ब्रिक्स के साथ जुड़ी रियासतें हैं, वहां पर कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है उसके बाकायदा प्लान्स वो लेकर आ रहे हैं, उसके फंड्स वो लेकर आ रहे हैं। और ये क्यों जरूरी है, ब्रिक्स ने ये अनाउंस किया है कि ये तमाम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो ब्रिक्स के बैंक ही से उसकी फंडिंग जारी होगी। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो बाकी ताकतें इन्वेस्टमेंट्स के नाम के ऊपर एक्सप्लॉइट करती हैं वो एक्सप्लॉइटेशन जो है रोकी जा सके। यानी आप अगर बुनियादी नुक्ता बॉटम लाइन ब्रिक्स की समझे तो वो ये है कि सब्जुगेशन कबूल नहीं है। वो तमाम रास्ते जिससे मुख्तलिफ ममालिक को, मुख्तलिफ नेशंस को सरेंडर करवाया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है, वो रास्ते बंद कर रहे हैं। सैंक्शंस सबसे बड़ा हथियार है कौमों को जेर करने का, वो सैंक्शन फ्री निजाम जब वो दुनिया में लेकर आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ा एक टूल है मुल्कों को इन्फ्लुएंस करने का। इसको वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जब वो ब्रिक्स के बैंक से आएंगी तो हर एक वो रास्ता बंद किया जा रहा है जिससे कौमों को गुलाम बनाया जाता है, जिससे कौमों को जेर किया जाता है और वो बस वेस्टर्न जो है वो उनके एजेंडा के मुताबिक चलने वाली रियासतें रह जाती है। उनकी आजादी और उनकी अपनी सोवरेनिटी, उनके अपने ख्वाब वो कुछ मैटर नहीं करते हैं। उनकी इकोनॉमी, उनकी सियासत, एक एक चीज जो है वो वेस्ट कंट्रोल करता है। बोलिविया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि स्टॉप यूजिंग डॉलर, ठीक है ना, स्टॉप यूजिंग यूएस डॉलर। और ब्राजील की जान से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। इस वक्त ब्राजील के अंदर ब्रिक्स का इजलास हो रहा है। ब्राजील जो है वो ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा लीडर है ब्राजील। तो ब्राजील ने ये अनाउंस किया है कि वो आने वाले दिनों में किसी भी वक्त ऑफिशियली ये अनाउंस कर सकते हैं कि वो साउथ अफ्रीका का जो जेनोसाइड का लॉ सूट है उसको वो ज्वाइन करें। अच्छा, गजा क्यों जरूरी है?
دیکھیے ویسٹرن ورلڈ آرڈر نے ہی تو غزہ کی یہ حالت کی ہے. تو جب آپ موریلٹی کی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو غزہ کی بات کرنا پڑے گی, اور پریکٹیکلی بھی اگر آپ نے ورلڈ آرڈر کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے مڈل ایسٹ میں امریکی ہیجمنی کو چیلنج کرنا ہے, اور امریکی ہیجمنی چیلنج نہیں ہو سکتی جب تک اسرائیلی ہیجمنی چیلنج نہ ہو. تو ہر حوالے سے غزہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر غزہ کو آپ بات نہیں کریں گے, غزہ کے حوالے سے اقدامات نہیں کریں گے, تو آپ کچھ بھی اس دنیا میں اس وقت اچیو نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے جو بھی گولز ہیں وہ غزہ سے ہو کر گزریں گے, یہ بہت ضروری ہے. یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ آرڈر برا ہے, تو وہ برا اس لیے ہے کہ وہ غزہ میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو آپ کو غزہ کے لیے آواز اٹھانی ہے, اور اگر آپ نے ورلڈ آرڈر بدلنا ہے تو مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کی ہیجمنی ہے اس کو چیلنج کرنا ہے. تو یہ سارے راستے جو وہ غزہ سے ہو کر گزرتے ہیں, فلسطین سے ہو کر گزرتے ہیں. تو برازیل کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جینوسائیڈ کے خلاف جو لا سوٹ ہے اس کو جوائن کرنے جا رہا ہے. اچھا, برکس کی جانب سے ایک یونیفائڈ سٹانس جو ہے وہ سامنے آیا ہے اسرائیل کے خلاف, یعنی متفقہ طور پر. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے اسپیچ کی, اور اس اسپیچ کے دوران جو ہے وہ پیوٹن ویڈیو لنک کے اوپر موجود تھے, اور ایران کے فارن منسٹر نے بڑی اہم ترین باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ 2 نیوکلیر طاقتوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا جو کہ ہم نیوکلیر طاقت نہیں ہیں, اور اپنا پیسفل نیوکلیر پروگرام چلا رہے ہیں. تو 2 نیوکلیر پاورز نے ہمارے اوپر حملہ کیا. تو اب یہ دنیا میں جنگل کا قانون بن چکا ہے, لا لیسنس بن چکی ہے. تو اب ہم سب مل کر ہی ایسی ایول طاقتوں کا سامنا کر سکتے ہیں کہ 2 نیوکلیر پاورز ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے, اور ہمارا پروگرام جو وہ پیسفل ہے. اور ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے ہیروئک انداز کے اندر, پیوٹن موجود ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہیروئک انداز کے اندر ہم اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ لڑے ہیں اور اپنے وطن کا جو ہے وہ دفاع کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ مل جائیں. اور غزہ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, ایران کے فارن منسٹر نے, اور پیوٹن موجود تھے, اور باقی تمام برکس کے لیڈرز ہیں وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا اٹس شیمفل فار دا انٹرنیشنل کمیونٹی has not been able to do anything meaningful to end the genocide of Palestinians. یعنی یہاں پر جو ساری بات ہو رہی ہے وہ اسی تناظر میں ہو رہی ہے کہ ویسٹ کا جو کولونیل آرڈر ہے وہ اسرائیل کے ذریعے کیا ظلم ڈھا رہا ہے, وہ ڈائریکٹلی کیا ظلم ڈھا رہا ہے, اور پچھلی کئی سینچری سے دنیا جو ہے وہ کس مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے, انسانیت کس مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے, اور اب ویسٹ کا یہ جو تسلط ہے انسانیت کے اوپر یہ ختم ہونا چاہیے. سب جو ہے وہ اس تناظر بات ہو رہی ہے. وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے, اور کوئی بھی اس کو روکنے سے قاصر ہے. خود جو ویسٹ کے بنائے ہوئے اصول ہیں, جو لاز ہیں, اس کی یہ خلاف ورزی ہے, پھر بھی وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے. ایران کے اوپر حملہ ہو گیا, ایک سوورن نیشن کے اوپر حملہ ہو گیا, پھر بھی ویسٹ نے جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیا. تو وہ وہاں پر اسی تناظر میں یہ سارے مل بیٹھے ہیں کہ اب ہمیں سب ہاتھ میں ہاتھ ملا کر. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایران میں ایک ریزنٹمنٹ بھی ہے رشیا کے حوالے سے, یعنی ایک بھرپور ان کا اتحاد ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, لیکن ایک ریزنٹمنٹ بھی ہے. مثال کے طور پہ ایران کے جو فارمر ایک ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی, ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی کہ رشیا نے ہمیں Su-35 نہیں دیے, ٹھیک ہے, اور رشیا نے ایک ایسے ملک کو S-400 دیا ہوا ہے جو کہ امریکہ کا اتحادی ہے, اور ہمیں نہ انہوں نے S-400 دیا ہے نہ ہی انہوں نے ہمیں Su-35 دیے. یعنی اتحاد, کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ, اور رشیا اور ایران جو ہے وہ اس وقت ہائیسٹ سطح کے اوپر ہیں اپنے الائنس کے حوالے سے اور آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن پھر بھی ایک ریزنٹمنٹ ہے ایک طبقے کی جانب سے, اور میرے خیال سے یہ ڈیو آرگومنٹ ہے کہ رشیا کی جانب سے Su-35 ایران کو نہیں دیے گئے. تو اس لیے وہاں پر اب یہ چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اب ہمیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہے, وغیرہ وہ ایک ایک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے. برکس کی 2 سٹیٹمنٹس میں جو جوائنٹلی سامنے آئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وی ارج دا کمپلیٹ withdrawal of Israeli forces from Gaza and the occupied Palestinian territories. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, نہ صرف غزہ سے بلکہ ویسٹ بینک سے, بلکہ تمام ایریا سے جہاں پر اسرائیل نے آکوپائی کر رکھا ہے وہاں سے withdraw کیا جائے. ٹھیک ہے نا, یہ برکس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اسرائیل withdraw کرے غزہ سے اور تمام آکوپائڈ ٹیریٹری سے, اور یہی بات انہوں نے سیریا کے حوالے سے کی ہے. We condemn all violations of international humanitarian law and the use of starvation as means of warfare in Gaza. برکس یعنی کہ اس بات کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایڈ کو ایز اے ویپن استعمال کر رہا ہے. تو یہ بڑا سخت ترین سٹانس ہے جو برکس کی جانب, یعنی دنیا میں کوئی تو ایک ایسا فورم ایمرج کر چکا ہے, اور برکس 40% دنیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, 40% دنیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور ان کا بیانیہ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ سے withdraw کرے. تو دیکھیں دنیا جب بدلے گی, جب ان کا اقتدار بدلے گا, تو اس طرح سے اسرائیل کنٹینیو نہیں رکھ سکتا, اس طرح سے بدماشی. اور جو ایران نے جو رسپانس کیا ہے اس نے اسرائیل کی جو طاقت کا مت ہے آخرکار اس کو بھی توڑ دیا ہے, اور غزہ میں بھی وہ جیت نہیں سکے ہیں, بلکہ حماس وہاں پر موجود ہے اور 40,000 فائٹرز کے ساتھ موجود ہے. تو دنیا میں جب اقتدار بدل رہا ہے بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں, اور ان کی آرمی آلریڈی ایکسپوز ہو چکی ہے. اچھا, اب نیتن یاہو جو ہے وہ لینڈ کر چکا ہے واشنگٹن کے اندر, اور اپنی بیگم کے ساتھ ہینڈز ان ہینڈز اور مسکراتا ہوا وہ پہلے جہاز پہ جب سوار ہو رہا تھا اسرائیل سے. تو بھی یہ جو ویسٹرن لیڈرز ہیں نا, خاص کر امریکہ, تو وہ یعنی کہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں, تو اسرائیلی بھی ویسے کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, مطلب یہ ہر انداز میں ان کو کاپی کرتے ہیں. دیکھیں ہم تو آپ میں سے ہی ہیں. پھر یہ واشنگٹن میں اترا ہے, بیوی کا ہاتھ جب وہ ہاتھ میں ہے. یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ دکھانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں ہم تو کتنے تہذیب والے ہیں, ہم تو کتنے درد دل رکھنے والے ہیں, اور آپ دیکھیے ہم تو عورتوں سے پیار کرنے والے ہیں, بڑے فیملی لور ہیں, تو ہم بچوں کو کیسے مار سکتے ہیں, ہم کیسے جینوسائیڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم آپ جیسے کپڑے پہنتے ہیں, اور جیسے ویسٹرن لیڈر جو ہے وہ آپ نے دیکھا نا جب وہ جہاز سے اتر رہے ہوتے ہیں تو فرسٹ لیڈی ان کے ساتھ ہوتی ہے, تو وہ اسی طرح فرسٹ لیڈی کو جناب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور مسکراتے ہوئے جناب اتر رہا ہے. تو یہ ایک اپنا وہ کالا سیاہ شیطانی چہرہ چھپانے کی کوشش ہے کہ دیکھیں ہم بلا جینوسائیڈ کر سکتے ہیں. تو برکینو فاسو کے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ تم 1000 کلومیٹر دور سے بیٹھ کر ڈرونز کے ذریعے ایک بٹن دبا کر یو کلڈ آور چلڈرن اینڈ گو ہوم اینڈ پلے ود یور چلڈرنس. تم 1000 کلومیٹر دور سے بیٹھ کر ایک بٹن دبا کر ہمارے بچوں کو مارتے ہو اور پھر گھر جاتے ہو اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہو. تو یہ اسی قسم کی بات ہے. تو یہ مطلب ٹیکٹکس ہیں, ٹھیک ہے نا, اس بات کو چھپانے کے لیے. لیکن امریکہ سمجھ رہا ہے, وہاں کے لوگ اور یورپ کے لوگ, اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں نیو یارک کے اندر. اچھا, سٹیو وٹکوف کے ساتھ نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی اور کچھ دیر میں ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور سیز فائر کے حوالے سے مختلف باتیں چل رہی ہیں. سٹیو وٹکوف کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈیل پروگرس میں ہے, بہت جلد ہو سکتی ہے. ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ وی آر ویری کلوز کہ ڈیل تک ہم پہنچ سکتے ہیں, اور اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں, ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ پرماننٹ پیس کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو کون سے نئے شیطانی منصوبے وہ بنا رہے ہیں, بہرحال یہ دیکھنا ہوگا. اور نیو یارک کے جو میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں زہران ممدانی, انہوں نے جب یہ پہنچا ہے تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا جسٹ بیکاز you do not watching doesn't mean the babies stop dying. Do not forget about the Palestinians. تو یہ جب وہاں پر لینڈ کیا ہے تو زہران ممدانی نے یہ ٹویٹ کیا. اچھا, اسرائیل کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے اس کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا کہ جو حریدی ہیں یعنی الٹرا آرتھوڈاکس ہیں, ان کے لیے جو کنسکرپشن لا ہے اینڈ اینڈنگ دا وار ان غزہ پوز اے تھریٹ ٹو دا رولنگ کولیشن. یعنی اب اسرائیلی کیبنٹ خود اس بات کو مان رہی ہے اللہ اعلان کہ اگر ہم نے غزہ میں جنگ روکی تو ہماری گورنمنٹ گر جائے گی. اور دوسری بات جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے کہ اگر الٹرا آرتھوڈاکس کو فوج میں بھرتی کیا گیا تو بھی ہماری گورنمنٹ گر جائے گی. تو یہ میرے حساب سے یہ جو حریدی والا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ ڈیسائیڈنگ ثابت ہونے جا رہا ہے اور بہت زیادہ پریشرنگ ثابت ہونے جا رہا ہے. فوج کو ضرورت ہے, فوج نے 54,000 حریدی کو بلا لیا ہے, اسی مہینے بلا لیا کہ آؤ اور فوج میں بھرتی ہو جاؤ, اور مطلب ان کو آنا پڑے گا. تو نیتن یاہو جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو فوج کی ادھر شدید کمی ہے, فوج ان کو الٹرا آرتھوڈاکس کو بلا رہی ہے, اسرائیلی کیبنٹ کہہ رہی ہے کہ اگر ان کو بلا گیا تو ہماری گورنمنٹ گر جائے گی. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوگا اور نیتن یاہو کے اوپر اس کا شدید پریشر ہوگا کہ وہ اب یہ جنگ روکے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی اور راستہ لے. مثال کے طور نارملائزیشن کی باتیں ہوں, کوئی اس طرح کا کوئی وہ راستہ لے سکتا ہے, کیونکہ پریشر یہ ریئل پریشر ہے. یہ حریدی نیتن یاہو کی گورنمنٹ گرا دیں گے, یہ بات بالکل طے ہے, یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم لیڈر کے ملٹری ایڈوائزر ہیں ان کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس جاری ہوئی ہیں. میں 2-3 سٹیٹمنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایران نے ابھی تک thousands of missiles and drones ہم نے پروڈیوس کر لیے ہیں. سپریم لیڈر کے ملٹری ایڈوائزر کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, کسی میڈیا کے انالیسز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہزاروں میزائل اور ڈرونز موجود ہیں اینڈ دے آر ان اے سیکیور لوکیشنز, بالکل سیکیور جگہ. یہ وہ میسج دے رہے ہیں کہ دوبارہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں. اسرائیل knows that Iran has not yet used all of its power, all of its force. ہم نے اپنی ساری طاقت استعمال نہیں کی اور اسرائیل اس بات کو جانتا ہے. And our army has not participated with its full capabilities. اور ہماری جو زمینی فوج ہے وہ ابھی تک پوری طاقت کے ساتھ انگیج ہی نہیں ہوئی ہے. The Iranian armed forces are ready for all scenarios. سپریم لیڈر کے ملٹری ایڈوائزر اور کل سپریم لیڈر جو ہیں وہ عوامی اجتماع میں آئے اور بھرپور انہوں نے اپیرنس دیا اور بھرپور یعنی ایک جوش تھا, جذبہ تھا اور بڑی فیئرلیس انٹری. اب دیکھیں ٹرمپ اور نیتن یاہو اعلیٰ اعلان سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں لگا رہے ہیں اور سپریم لیڈر پبلکلی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, لائیو سپیچ کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. یعنی مڈل ایسٹ میں ایسا کب ہوا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کسی کو اساسینیٹ کرنے کی دھمکی لگا رہے ہیں اور وہ جناب آ کر بیٹھا ہو کہ میں جناب یہاں پر بیٹھا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو جناب علی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام سینیریوز کے لیے تیار ہیں, ہزاروں مثال ہمارے پاس ہیں اور ابھی طاقت تو ہم نے استعمال کی نہیں. تو یہ ایک بات ہو گئی. اچھا, جرمنی جو ہے پچھلی صدی جو ہے وہ جرمنی نے 2 عالمی جنگیں لڑا اور ویسٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جرمنی نے ہی چھیڑی, جرمنی قصوروار تھا جنگیں چھیڑنے میں. تو اب کی بار بھی جو جرمنی اس وقت کر رہا ہے وہ بھی اس کا رول بہت نیگیٹو ہے اور اس کے پورے چانسز ہیں کہ جرمنی ایک اور عالمی جنگ چھیڑنے کا پھر سبب بنے گا اگر پچھلی جنگوں کا سبب وہی ہے. ایک تو جرمنی کا کردار نہ ہی غزہ کے حوالے سے پازیٹیو ہے, نہ ہی ایران کے حوالے سے, نہ ہی یوکرین کے حوالے سے. تینوں بڑے کانفلکٹس جو ہیں تینوں میں جرمنی یعنی کہتے ہیں جلتی پر آگ کا کام یہ جرمنی کر رہا ہے, بڑا نیگیٹو اس کا. ادھر لانگ رینج میزائل دے رہا ہے یوکرین کو,
پیس کی بات نہیں کر رہا, ادھر لانگ رینج دے رہا ہے, غزہ میں اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے اور ایران کے خلاف اسرائیل کو شاباش دے رہا ہے. اب ذرا اس کی نئی اسٹیٹمنٹ دیکھیے, کہتا ہے ایران وائلیٹ کر رہا ہے نیوکلیر آبلیگیشنز کو, ایران وائلیٹ کر رہا ہے, اینڈ وی ول ناٹ ایکسپٹ اینی ایکسٹرنل سپورٹ دیٹ انیبل اٹ ٹو ریکوائر نیوکلیر کیپیبلٹیز. ہم کسی غیر ملکی سپورٹ کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے. بہت ہی نیگیٹو کردار ہے, یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر دیا ہے, اس کے بارے میں یہ کوئی بات نہیں. کہتا ہے کہ ایران الٹا وائلیٹ, بھائی ایران کیا وائلیٹ کر رہا ہے. تو اس طرح جو نئی جرمن گورنمنٹ ہے وہ پچھلی سے بھی زیادہ ایک نیگیٹو کردار کے طور پر جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. اچھا, ٹرمپ اور ایلون مسک کی جو لڑائی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور وہ زیادہ بڑھے گی کیونکہ اب تو باقاعدہ پارٹی لانچ ہو گئی ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہم روز یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی امپائر کے اندر کی لڑائی وہ ہمیشہ معنی رکھتی ہے. روم کی جو سلطنت ہے وہ بھی اندرونی اختلافات کی وجہ سے اور اندرونی جنگ کی وجہ سے کولیپس ہوئی تھی. باقی بھی بہت ساری ایسی امپائرز ہیں. اب جناب ٹرمپ نے ایلون مسک کو نشانے پر لیا اور ایلون مسک نے ٹرمپ کو نشانے پر لیا ہوا ہے. ٹرمپ سلیمز ایلون مسک پلان فار نیو پارٹی ایز آف دا ریلز. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایلون مسک پاگل ہو چکا ہے, وہ پٹڑی سے اتر چکا ہے, وہ جناب جو ہے نا بڑے غلط راستے کے اوپر ہے, اور کہہ رہا ہے کہ آئی ایم سیڈنڈ, میں بڑا سیڈ ہوں ٹو واچ ایلون مسک کمپلیٹلی آف دا ریلز. یہ بالکل پٹڑی سے اتر گیا یہ بندہ, اسینشلی بیکمنگ اے ٹرین ریک, اور اس کی ٹرین حادثے کا شکار ہوگی, یعنی یہ تباہ برباد ہوگا. اور ہی ایون وانٹس ٹو سٹارٹ اے تھرڈ پولیٹیکل پارٹی. ٹرمپ نے کہا کہ یہ تیسری پارٹی لے کر آنا چاہتا ہے, ایون دو دے ہیو نیور سکسیڈڈ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کے باوجود کہ امریکہ میں تیسری پارٹی کبھی کامیاب نہیں ہوئی. اچھا, یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے کہ ایلون مسک جیسا بندہ, اس نے کبھی ایسی پارٹی لانچ نہیں کی, یعنی اتنا طاقتور ترین شخص, اور اس کے پاس ایک میڈیم ہے کمیونیکیشن کا, پبلک کو انفلوئنس کرنے کا, ٹویٹر. اس سے پہلے تو ٹویٹر کسی کے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, یا ایسا میڈیم کہ وہ اتنی بڑی پبلک کو انفلوئنس کر سکے. تو ایلون مسک کچھ بھی نہ کرے, وہ صرف ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹس کو, یعنی ان کی کیلکولیشنز کو الٹ پھیر کر دے, یعنی تیسرا پریشر گروپ کے طور پر بھی اگر وہ ایمرج کر گیا تو یہ امریکی سیاست میں بہت بڑا بھونچال ہوگا, اور وہ آ چکا ہے آلریڈی, وہ بھونچال آ چکا ہے. The one thing, third parties are good for its creation of complete and total disruption and chaos. تیسری پارٹی کیا کرے گی؟ ڈسرپشن کرے گی اور کیوس کرے گی, یعنی یہ ملک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف اور نقصان کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایلون مسک کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ملک کو کیوس کی طرف دھکیل رہا ہے, ملک کا نقصان کر رہا ہے یہ تیسری پارٹی لے کر آ کر. اور پھر اس نے کہا کہ ایلون کی جو کمپنیز ہیں اور خاص کر جو اسپیس ایکس ہے, یہ ناسا کے ساتھ جو کولیبریشن کر رہی ہے, اس کو بھی ریویو ہونا چاہیے, اور اس کی جو باقی کمپنیز ہیں وہ گورنمنٹ کے جو کانٹریکٹس اس کو مل رہے ہیں اس کو بھی ریویو ہونا چاہیے. تو یہ اعلان جنگ جو ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا, ظاہر ہے کہ ٹرمپ براہ راست ایلون مسک کے مفادات کے اوپر یعنی کہ ہٹ کر رہا ہے. تو ایلون مسک ظاہر ہے ٹرمپ کو, تو یہ لڑائی بہرحال اندر آگے بڑھے گی, اور ٹرمپ کی ریپیوٹ غزہ اور ان جنگوں کی وجہ سے اور متاثر ہوگی. ایلون مسک ظاہر ہے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے. امریکہ دیکھیں, امریکن سوسائٹی کہاں کھڑی ہے, وہاں جہاں پر نیو یارک کا الیکشن ہو رہا ہے. ورکنگ کلاس, مڈل کلاس, نو فارن وارز, نو اسرائیل سپورٹ, یہ امریکن سوسائٹی وہاں پر کھڑی ہوئی. تو جو امریکہ میں اس بات کو, اس سینٹیمنٹ کو جا کر ایڈریس کرے گا, عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ظاہر آنے والے دنوں میں یہ بات وہاں پر بہت شدت کے ساتھ آگے بڑھے گی کہ ٹرمپ جنگوں کو روکنے کا نعرہ لگا کر آیا تھا اور اب یہ جنگیں چھیڑ رہا ہے. تو ایلون مسک سب سے زیادہ اسی بات کو وہاں پر آگے بڑھانے جا رہے ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.